बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं हैदर मेहदी और मेरा प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज तीन बातें करनी है। अरशद शरीफ का अपडेट, चेंज ऑफ कमांड और कुछ मेरे ख़िलाफ़ जो क्रिटिसिज्म आ रही है उसके मुतालिक मैं थोड़ी सी अपनी राय पेश करना चाहता हूँ। लेकिन नाज़रीन, सबसे पहले मैं वाकई आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके कमेंट्स का, आपकी दुआओं का, आपकी क्रिटिसिज्म का, और सबसे ज़्यादा जो आप लोग वक्त देते हैं मेरा वीलॉग सुनने के लिए, देखने के लिए, इसलिए कि हमारे सबसे कीमती असासा जो हमारा है वो हमारा टाइम है। इसी के जो एक मिनट गया वो वापस नहीं आता, तो आप अपना सबसे कीमती असासा मेरी खिदमत में पेश करते हैं, उसका मैं बहुत ही मशकूर हूँ। चंद दफ़ा मैं कुछ अपने बेख्याली में और अपना एक जो मेरा फ्री स्टाइल है उसमें मैं कुछ लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ। कभी मैंने मरासी को एक मजाकन तंज़न तौर पे इस्तेमाल किया, होम्योपैथ को किया, लोगों ने उसके ऊपर ऑब्जेक्ट किया और बिल्कुल सही किया, इसलिए कि ये भी पेशे हैं और मरासी जो है हमारे आर्टिजन्स हैं, वो बहुत हमारे ज़िंदगी में एक बड़ी खुशियाँ लेके आते हैं। और होम्योपैथ बड़े ज़बरदस्त डॉक्टर्स हैं। मैं तो वैसे ही कह रहा हूँ, मैं ख़ुद बहुत ज़्यादा होम्योपैथी का इलाज अपने लिए भी करता हूँ। मेरे बेड साइड टेबल पे होम्योपैथिक मेडिसिन्स बनी है। मैं अपना जो स्लीप एड लेता हूँ उसका नाम मेलाटोनिन है, वो भी होम्योपैथिक है। तो अगर मैंने किसी के साथ इस तरह किसी की दिल आज़ारी की हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन एक ये बात आपको इससे अंदाज़ा होगा कि मैं कमेंट्स सारे पढ़ता हूँ, चाहे हज़ारों में हो। अगर मैं जवाब नहीं देता कईयों का तो माफ़ी चाहता हूँ। मैं एक चीज़ की वजाहत करता चलूँ। ये बगलोल की बात जो है बहुत हुई है और एक साहब ने कहा कि जी मैंने इसको बड़ा मशहूर किया। देखें जी, वो एक तो खैर बगलोल मैंने नाम नहीं रखा जनरल बाजवा का, बगलोल इनका नाम रखा था इनके कोर्समेट्स ने। और ये वो हाजी बगलोल एक हमारे लिटरेचर में कैरेक्टर है जो बिल्कुल एक इसको कहना चाहिए एक लफ्ज़ है, मैं कहूँगा लोग बुरा ना माने, डब खड़प्पा किस्म का आदमी था। बिल्कुल अजीब किस्म की भौंगियाँ मारता था, ना उसकी बात को कोई समझता था। अंग्रेज़ी में एक कैरेक्टर है डॉन किहोटे, तो उससे मिलता जुलता ये कैरेक्टर बगलोल, तो ये उन्हें रखा था। वो मैं एक इंटरव्यू कहीं दे रहा था किसी को, तो वो इंटरव्यू में बातें मैंने कहा जी इनका तो नाम बगलोल रखा था इनके कोर्समेट में, किसी ये अजीब किस्म की भौंगियाँ मारते थे। वो बात टिक गई। मुझे उसको एडिट करवाना चाहिए तो नहीं करवा दिया, लेकिन बात यह है कि मैंने नहीं रखा, इनके कोर्समेट्स ने इनका नाम बगलोल रखा था। अच्छा जी, अरशद शरीफ साहब का अपडेट है। इंटरेस्टिंग दो अपडेट्स हैं। एक तो यूएई काउंसलेट से पाकिस्तान की जो ये फैक्ट फाइंडिंग एफआईए की टीम है, उन्होंने काफ़ी कुछ 7 8 10 चीज़ें मांगी। उन्होंने कहा जी सबसे पहले हमें बताएं कि अरशद को जो वीज़ा है और उसके जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स हैं उसके मुतालिक हमें डिटेल्स हमें चाहिए, हमने पता करना है वो दुबई में कहाँ कहाँ रहे, जहाँ जहाँ वो रहे हैं उनकी सीसीटीवी जो है, जो वीडियो रिकॉर्डिंग अगर मौजूद है, उनका तमाम जो कॉल डेटा है वो हमें दिया जाए। कहाँ कहाँ दुबई वो गए अगर हमारे पास उनकी, बिकॉज उधर तो बहुत एक एक सड़क चप्पा चप्पा जो है वो वीडियो कैमरा से रिकॉर्ड होता है, तो हमें इसकी सारी मूवमेंट्स बताई जाएँ और किस किन लोगों से वो मिले। ये भी हमें बताया जाए कि उनका वीज़ा कैंसिल हुआ था, अगर नहीं हुआ था किन्होंने उनको कहा, मजबूर किया कि जी आप यहाँ से जाएं, अगर आपके पास ख़बर है तो ये हमें दें। और बड़ी इंटरेस्टिंग उन्होंने एक बात कही है कि जी अगस्त 10 और 20 के दरमियान कौन कौन से जितने भी पाकिस्तानी दुबई लैंड किए उनकी हमें डेटा दें। इसी के मुराद सईद ने एक सवाल उठाया था मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मुझे बताएं कि अगस्त 10 से अगस्त 20 को कौन गए थे। सबसे बड़ी वैसे शख्सियत जो है वो मेरा ख्याल है जनरल बाजवा गए थे, बिकॉज़ ये वो 14 अगस्त जो है इन्होंने वहाँ मंगाई, तो 14 15 16 17 तक मेरा ख्याल है वहीं थे। और बड़ा इंटरेस्टिंगली उन्होंने कॉल डेटा रिकॉर्ड भी मंगाया है जो एयरवाई के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं सलमान और उनके जो कराची किंग्स के सीईओ हैं वसी का। ये भी उन्होंने कहा है, ये जो हमारे रिपोर्ट वाले हैं एफआईए वाले, उनका जी हम अगले हफ्ते रिपोर्ट सबमिट करेंगे, लेकिन हम उसके साथ ये भी बताएंगे कि हमें क्या क्या मसले मसाइल दुश्वारियाँ पेश आईं और किन इदारों ने और मुतल्लिका जो हल्के हैं उन्होंने हमारे साथ ताउन नहीं किया। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, इसलिए कि उन्होंने ये रिस्पॉन्स किया था सुप्रीम कोर्ट की जो ह्यूमन राइट्स कमेटी है उसके जवाब में। तस्लीम हैदर की स्टेटमेंट आज रिकॉर्ड हो रही है। वेंसडे को उन्होंने तहकीकाती टीम ने उनको पाकिस्तान बुलाया, उनका जी मेरी ज़िंदगी ख़तरे में, मैं नहीं आऊँगा, तो वो वहाँ रिकॉर्ड करवा रहे हैं।
تسنیم کی جو اسٹیٹمنٹ کی جو چیدہ چیدہ باتیں وہ یہ، انہوں نے کہا جی ارشد شریف کا جو فون اور لیپ ٹاپ ہے وہ یہاں لنڈن میں ہے، اور اس میں وہ ناصر بٹ کے ہاتھ میں. ناصر بٹ کے متعلق انہوں نے کہا ہے کہ جی ناصر بٹ جو ہے اس قتل کے پیچھے ہے، اس کو مریم شریف نے قتل کرنے کے لیے کہا تھا، اور یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو وقار اور خرم جو دو بھائی ہیں بہت ہی مشکوک ہو گئے ہیں اب تو، یہ جو ہے یہ ناصر بٹ کے بندے ہیں. تو یہ ہے جی اب تک کی اپڈیٹ. کوئی ارشد شریف کی والدہ کی جو انہوں نے ریکویسٹ بھیجی ہے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن بنانے کی، اس کا کوئی جواب نہیں. میں ایک اور چیز پہ بڑا حیران ہوں کہ یہ جو ہمارے بڑے بڑے ٹاپ کے لائرز ہیں، حامد خان پی ٹی آئی کے ہیں، یہ سلمان اکرم راجہ، یہ اعتزاز احسن، یہ اربوں کروڑوں، وسیم سجاد، یہ بڑے بڑے پیسے لیتے ہیں. ان میں سے کسی بندے نے زبانی کلامی تو ٹاک شو کرتے، کسی بندے نے کوئی پٹیشن نہیں فائل کی، کوئی پریشر نہیں ڈالا، کوئی جوائنٹ پریس کانفرنس نہیں کی، کوئی سامنے سپریم کورٹ کے سامنے جا کے یہ لوگ نہیں گئے. اس وقت تو یہ بڑے گاڑیوں میں بیٹھ کے، اور یہ جو صاحب اب پہنچ گئے ہیں سپریم کورٹ میں، عطر من اللہ صاحب، اچھا اس کی افتخار چودھری کی گاڑی کے ڈرائیور تھے اور بڑے بڑے اسپوکس مین بندے تھے. آج ان کی کہاں ہے، کدھر ہے ان کو ان کی ہمت، ان کی جرت اور رول آف لا. اور سارے ایکس ججز، مطلب ایکس جج اگر بنتے اس کا مطلب آپ چپ کر جائیں. میں حیران ہوں، مطلب جسٹس آصف کھوسہ سے جیسے ججز سے میں پوچھتا ہوں، ثاقب نثار جیسے، جواد اس خواجہ صاحب جیسے، اتنا ان کا مقام ہے، چپ، بالکل چپ بیٹھے ہیں جیسے کوئی ان کو کوئی چپ کا روزہ لگ گیا ہے. افتخار چودھری جیسا جس نے یہ سب اکڑ گیا مشرف کے سامنے، وہ نہیں بول رہا اب. اور یہ تو خیر عطا محمد بندیال کے سامنے بھی ایک مثال ہونی چاہیے، اس جیسا ہائیلی کمپرومائزڈ، کوشچنیبل، بہت ہی اس کی مشکوک بیک گراؤنڈ افتخار چودھری جیسا، وہ اکڑ گیا یار اس وقت کے مارشل آرٹ ایڈمنسٹریٹر کے سامنے. اور عطا بندیال صاحب ڈیڈلی سائل، اللہ معاف کرے لوگ. اچھا سر، چینج آف کمانڈ کے اوپر بہت میں بات کروں گا ڈیٹیل میں. دیکھیں جی، ایک تو اول تو یہ نہیں ہونی چاہیے، بہت ہی بیہودہ بکواس ہے، بالکل پیسے کا ضائع، وقت کا ضائع، ریسورسز کا ضائع. اور یہ اتنا سخت کینسر ہے کہ یہ یونٹ تک پہنچ گئے. سی او جو ہیں چھوٹی چھوٹی یونٹوں کے، وہ بھی بٹالین پورا آگے بیٹھے. اور خیر اچھی خبر یہ ہے کہ جنرل عاصم منیر نے یہ ایک پہلا آرڈر دیا کہ جی یہ ختم ہو جائے گی. بہت ہی زبردست بات ہے. یہ 29 دسمبر اور 16 دسمبر نا، یہ دونوں دن بڑے پاکستان کے لیے منحوس ہے. ایک اچھی بات تو خیر یہ کہ یہ اس ناسور سے ہماری جان چھوٹی باجوہ سے، لیکن منحوس دن بھی ہے کہ یہ یاد رہے گا کہ یہ کمبخت، یہ ظالم آدمی اس دن تک ہمارا آرمی چیف تھا. یہ ایسا عجیب، میں تو کہتا ہوں یہ کس قسم کا آدمی ہے جس نے اپنے ملک کو، اپنی فوج کو، اپنے ادارے کو، اپنی پوزیشن کو بار بار ریمائنڈ کراؤں گا، اپنی یونٹ 16 بلوچ کو، اپنے کورس 62 لانگ کورس کو، اپنے جتنے اس کے انڈر کمانڈ اس کے 2 افسر ہیں یونٹ میں، اور جہاں بھی اس نے کمانڈ کیے، اس کے دوست احباب، رشتہ دار، اس کا خاندان، اس کی بیوی، اس کے بچے، اس کا پورا کلین، اس کا باجوہ جو برادری ہے، وہ ان سب کو اس آدمی نے نا، مطلب میں یہ دیکھ رہا ہوں، اور یہ میں اس کا بیٹ مین، اس کے نائی، اس کے کسائی، جو اس کے، ان سب کی اس نے ایسی بےعزتی کی ہے، ایسی بےعزتی کی کہ ساری زندگی وہ لوگ نے یاد رکھے. وہ کہے گا یہ جو تھا نا، یہ میر جعفر میر باجوہ کے ساتھ تھا. میں تو 2 ستمبر میں 2 اپریل کو کہا تھا کہ اس کا نام میر جعفر اور میر صادق کی فہرست میں شامل ہوگا. میں آج کہتا ہوں کہ یہ اس فہرست میں سب سے اوپر اس کا نام ہوگا. آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ او غداری نہ کر، او تو کوئی باجوہ ہے. یہ ایک کہاوت بن چکی ہے. اندازہ کریں اس آدمی کی زندگی میں اس آدمی کا نام ایک گالی بن چکی ہے. لیکن سب سے زیادہ جو اس نے فوج کے ساتھ کیا نا، بہت برا کیا. تو جناب عاصم منیر صاحب کے اوپر بہت ہی بڑی ذمہ داری ہے کہ یہ سارا گند اس کو صاف کریں، آرمی کی ریپوٹیشن کو کلین اپ کریں. اور یہ جو فوج کے سینئر لیڈرشپ نے باجوہ کی کمانڈ کے انڈر جو انہوں نے ملک کے اندر ایک زہر ڈال دیا ہے نا، جس طرح ایک جسم کے اندر زہر ڈالتے ہیں نا بندے کو مارنے کے لیے، یہ پاکستان کے جسم میں جو زہر ڈالا ہے نا باجوہ کو، اس کو عاصم منیر کو نکالنا ہے، ورنہ یہ اس ملک کا ٹھیک ہونا بہت مشکل ہے.
اس کو بہت سخت سزا دینی ہوگی کرپٹ لوگوں کو فوج میں اور کرمنلز کو، جنہوں نے بالکل ماورائے قانون، ماورائے کانسٹیٹیوشن کام کیا، اور اس نے فوج کو ایک بہت ہی تیز ترار، ایک پروفیشنل شارپ ایجڈ فوج بنانی ہے، جو یہ اب نہیں رہی ہے۔ تو یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ عاصم منیر صاحب کی بڑی اس وقت کوشچنیبل مینڈیٹ ہے۔ کوشچنیبل کہتے ہیں بہت سوالیہ نشان ہے ان کی اپوائنٹمنٹ کا۔ سب سے پہلے سوالیہ نشان ہے ان کی ایلیجبلٹی کا۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کو پروموٹ کیا گیا تھا ستمبر 2018 میں، جو آپ اخبار نکال کے دیکھ لیں کسی بھی، ستمبر 2018 میں ان کو لیفٹیننٹ جنرل بنایا گیا تھا۔ لیفٹیننٹ جنرل کی 4 سال کی سروس ہوتی ہے، تو ان کو ستمبر 2022 میں ریٹائر ہو جانا چاہیے تھا، جس طرح پچھلے یہ 5-6 جرنیل ہوئے ہیں۔ لیکن انہوں نے رینک 4 دسمبر 2018 کو پہنا، اور اس لیے یہ کہا کہ جی میں یا کہا جاتا ہے کہ یہ ایکس پاکستان لیو، ایکس پاکستان کا مطلب ہے پاکستان سے باہر یہ چھٹی پہ تھے، تو جب یہ واپس آئے تو انہوں نے رینک پہنا۔ یہ ایک بہت ہی مزاح خیز اور ایک بہت ہی بیہودہ ریزن ہے۔ ان کے متعلق نہیں کہہ رہا، اگر جنرل باجوہ نے ان کو رینک پہنوانا ہوتا تو وہ ان سے پتہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی آپ پلیز آئیں، آپ 2 دن کے لیے واپس آئیں ایکس پاکستان سے، آپ اپنا رینک پہنیں، اپوائنٹمنٹ اور آپ کی پوسٹنگ بعد میں ہو جائے گی، اور آپ واپس جائیں۔ یہ نہیں ہوا، تو یہ بہت ہی مشکوک اور بہت ہی کویسچنیبل یہ ایک چیز ہے کہ یہ ستمبر 2018 میں پروموٹ ہوتے ہیں، آفیشلی رینک لگاتے ہیں 4 دسمبر کو۔ اچھا، اگر اب یہ 4 سال کی ان کی سروس ہے تو ان کو دسمبر 2022 میں ریٹائر ہونا چاہیے تھا۔ یہ 27 نومبر کیسے ہوا؟ اس کے متعلق میں پہلے بات کر چکا ہوں کہ سنا میں نے یہ ہے کہ فیض امین جو سو بڑے کلوز تھے جنرل باجوہ کے، یاد رہے یہ ہم بات کر رہے ہیں 2018 کی، تو انہوں نے کہا جی میرا تو نام اور بھی ایک نمبر نیچے چلا جائے گا اگر یہ 4، ان کا اچھا ٹھیک ہے میں اپنی ریٹائرمنٹ سے 2 دن پہلے اس کا کر دیتا ہوں کورو پارٹ 1، وہ جو ہوتا ہے کہ جی اس دن پہ انہوں نے رینک لیا تو 27 کر دیا۔ تو ایکچولی جنرل باجوہ نے ان کو آؤٹ آف دا ریس کیا تھا 27 نومبر کر کے، لیکن یہ 27 نومبر کو ہونے کے باوجود یہ ایلیجبل ہوئے۔ اگر یہ ایلیجبل تھے جی، تو جنرل فصیح اشرف جو 18 یا 19 نومبر کو ریٹائر ہے، ان کا بھی ایلیجبل ہونا بہت آسان تھا، وہ بھی 7-8-10 دن پہلے ریٹائر ہوئے تھے، ان کو ہم نے کیوں نہیں رکھا، ان صاحب کو کیوں رکھا؟ لیکن ان کو ایلیجبل رکھا کہ 27 کو یہ جو ہے، حالانکہ ڈیفنس سیکرٹریز کہتے ہیں پرانے ریٹائرڈ کے جی وہ ایلیجبل نہیں تھے، لیکن یہ بھی وہ کہتے ہیں کہ جی پیچھے پریسیڈنٹ ہے۔ میں نے بھی ذکر کیا ایک ویلاگ میں، جنرل جہانگیر کرامت کا تھا، جنرل شمیم عالم کا تھا، اور شاید نیول ایک ایئر فورس چیف کا بھی اور نیول چیف کا بھی ہے، تو ایک پریسیڈنٹ ہے، لیکن جو ہمارے پاس قواعد اور قانون ہے اس کے مطابق یہ ایلیجبل نہیں تھے۔ اور یہ ایک بہت بڑی پرسیپشن ہے جو کہ پتہ نہیں کیسے جائے گی کہ یہ نواز شریف کا آدمی ہے، جو کہ پاکستان کا بدترین سب سے زیادہ کرپٹ سیاستدان خاندان اور سیاستدان ہے، یہ اس کا آدمی ہے، اور مریم کے کہنے پہ اس کو لگوایا گیا ہے، اور اس کا بہت قریبی تعلق ہے جنرل باجوہ کے سسر کے ساتھ۔ تو یہ جو سارا ملبہ ہے نا، یہ جنرل عاصم منیر جو ہے یہ اپنے بیگ میں ساتھ لے کے آ رہے ہیں، اور وہ جو ان کی تصویر ہے نا محسن بیگ کے ساتھ، جو کہتے ہیں کہ اسی دن لی گئی ہے جس دن یہ پرائم منسٹر کو ملنے گئے تھے۔ میں نے کس سے پوچھا کیوں، کہتا ہے یار محسن بیگ نے جو سوٹ پہنا ہوا تھا وہی کپڑے اس نے شام کو جا کے ایک ٹاک شو میں تھے، یہ اسی دن کی تصویر ہے، میں تجھے گارنٹی کر دیتا ہوں۔ دیکھیں جی مجھے نہیں پتا، میں نے یہ بات سنی ہے، بات اس کی صحیح ہے، میں نے وہ تصویر بھی محسن بیگ کی دیکھی شام کو اور محسن بیگ کا اتنا کویسچنیبل کیریکٹر ہے، اس کا بیک گراؤنڈ اتنا کویسچنیبل ہے۔ مجھے ایک بندے نے فون کر کے بتایا کہ مہدی تجھے سلوز ریسٹورنٹ یاد ہے لاہور کا، پھر اس نے کچھ بات بتائی، وہ پھر میں کبھی اور ذکر کروں گا۔ محسن بیگ اگر سن رہے ہوں گے وہ سمجھ گئے ہوں گے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ تو اتنا لو لائف، بہت ہی کویسچنیبل آئی ایس آئی کا ٹاؤٹ کے ساتھ تصویر، اور سر جڑی ہوئی اور مسکرا رہے، مطلب یہ کوئی نارمل بھی نہیں ہے کہ جی کسی بڑی گیدرنگ میں بیٹھے ہیں اور یہ صاحب ایسے کہ جی بڑی 60-50 والی دوستی ہے۔ تو یار یہ عاصم منیر صاحب
آپ خود لے کے یہ کویسچنیبل بیگیج آئے ہیں، ہم نے نہیں آپ کو دیا. لیکن یہ بھی بات اب ماننی پڑے گی کہ آپ چیف بن گئے اور یہ ریالٹی ہے. اب یہ دیکھنا ہے عاصم صاحب کہ آپ نے خود ہمیں بتانا ہے کہ آپ سوالیہ نشان ہیں، آپ باجوہ کے ٹاؤٹ ہیں، آپ نواز کے ٹاؤٹ ہیں، آپ ان کو بچانے کے لیے آئے ہیں، یا کہ آپ کے اوپر جو منصب دیا ہے، جو ٹرسٹ دیا ہے اس قوم نے، اس آرمی چیف سپہ سالار کا، اس پر آپ پورے اترتے ہیں. اور وہ جو آپ کے متعلق بات کہی جاتی ہے کہ آپ بہت آنیسٹ ہیں، آپ بڑے پروفیشنل ہیں، آپ بڑے اسٹریٹ فارورڈ ہیں، آپ نے سورڈ آف آنر جیتی، آپ حافظ قرآن ہیں، تو یہ کوالٹیز ہے. اچھا، حافظ قرآن پہ لوگوں نے بہت باتیں کی، تو میں نے کہا یار دیکھو اس پہ زیادہ بات نہیں کرتے. ان آدمی کا جو ہے، ان کا جو ریزیومے ہے اچھا بھی ہے لیکن خراب بھی بہت ہے جو میں نے بتایا. تو پوزیشنز پوسٹنگز بڑی اچھی ہیں. حافظ قرآن ہونا بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ مسلمان دونوں طرف اگر ہوں، حافظ قرآن یزید کی فوج میں بھی تھے، تو اس کو ہم بہت اچھی بات ہے حافظ قرآن ہونا، اس کو یہیں چھوڑتے ہیں. عاصم منیر صاحب کی جو ڈیسیجنز ہیں اور ان کے جو فیصلے ہیں جو ہم دیکھیں گے، وہ بتائے گا کہ عاصم منیر آنریبل، پروفیشنل، آنیسٹ، دبنگ، زبردست افسر ہے، آرمی چیف ہے، یا 2 نمبر گھٹیا ٹاؤٹ ہے نواز کا یا باجوہ کا، یا عاصم منیر صاحب کے ایکشن بتائیں گے، یا اور کوئی نہیں. یہ ابھی کیا کیا انہوں نے فیصلے ہم دیکھنا چاہتے ہیں، یا قوم متوقع کرتے سر کہ یہ آئی ایس آئی کے متعلق کیا فیصلے کرتے ہیں. یہ ندیم انجم، فیصل نصیر، فہیم رضا، راشد نصیر، ایاز اور اس جیسے ملتے جلتے اور کرنیل، میجر، کپتان اور جو افسر ان میں ملوث ہیں اس بربریت میں جو پاکستان میں، ان کے متعلق یہ کیا فیصلے کرتے ہیں. کیا میں تو کہوں، میں نہیں، لوگ بھی کہتے ہیں کہ اول تو ان کو ان پوزیشن سے ہٹانا ہے. دوسری چیز، انہوں نے ان کو کوئی پوسٹنگ نہیں دینی، ان کے خلاف انکوائریز کروائیں، اور اگر وہ گلٹی ثابت ہوتے ہیں تو ان کو سخت سزا دی جائے، عبرتناک سزا دی جائے، کہ کل کو کوئی بھی آدمی یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے جی حکم ملا تھا تو میں نے کرنا. اس میں میری بات نہیں ہے. اس حکم کے اوپر بہت بڑا فیصلہ ہماری سپریم کورٹ کر چکی ہے، اور میں اگلے ویلاگ میں انشاءاللہ جوڈیشری کے متعلق بہت ڈیٹیل بات کروں گا. آئی ایس پی آر کے اوپر جی انہوں نے بہت بڑا فیصلہ کرنا ہے. افتخار بابر ایک بہت ٹینٹڈ آدمی ہو گیا ہے، بہت بے وقوف آدمی ہے، اس کو تو ویسے ہونا ہی نہیں چاہیے تھی آئی ایس پی آر کا. ایسے غفور جیسا بندہ ہونا چاہیے تھا جو سمجھ بوجھ بھی رکھتا ہو. اور یہ اس دوسرے بندے کے ساتھ بیٹھ کے جو انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، جو اپنے پیروں پہ انہوں نے گولیاں ماری ہیں، کلہاڑیاں ماری ہیں، اس آدمی کو تو فوری طور پر ریموو کرنا چاہیے. اور آئی ایس پی آر کا بہت ڈیٹیلڈ آڈٹ ہو کہ اس کے پاس پیسہ کہاں سے آتا ہے، کہاں خرچتے ہیں. یہ بہت بڑا ادارہ، یہ دیو خودی ہو گیا، اس کو بالکل چھوٹا کرنا ہے. یہ کرنیل میکسیمم ایک لیفٹنٹ کرنل کے رینک کا بندہ ہونا چاہیے، اور یہ منسٹری آف ڈیفینس کے انڈر جانا چاہیے. ہم یہ دیکھیں گے کہ افتخار بابر اور یہ بریگیڈیئر شفیق جیسے لوگوں کے ساتھ آپ کیا کرتے ہیں. ہم یہ دیکھیں گے کہ آپ نے باجوہ کے خلاف جو کرپشن کی انویسٹیگیشن اور آپ کے ساتھ جو سینئر جنرلز ہیں، ایک ان میں سے اس رن میں بھی تھے آرمی چیف کی، انتہائی زیادہ ان کے اوپر کرپشن کی ایلیگیشنز ہیں. باجوہ کی تو سامنے آ گئی ہیں. آپ نے انکوائری کرانی ہے، ہمیں آپ نے بتانا ہے کہ آپ نے ایک شفاف انکوائری کروائی، اس میں آپ انویسٹیگیٹرز انڈیپینڈنٹ رکھیں، ججز جوڈیشری رکھیں، باہر کے بندے رکھیں، کہ یہ نہ ہو کہ جی فوج نے جو ہے بس اوپر سے مرم پٹی کر کے یہ باجوہ کو کھلی چھٹی دی ہے. اور اگر وہ سزا ہے، ان کو سزا دی جائے، ان کو رینک سٹرپ کیے جائیں، ان کی کمیشن لی جائے، ان کو بالکل، اور جیل بھیجا جائے باجوہ کو. وہ آرٹیکل 6 والی تو بعد کی بات ہے. اور میڈیا سے خدارہ ملنا بند کریں. کسی میڈیا والے سے ملیں. یہ جو بڑے اپنے آپ کو ویسے بڑا دکھاتے ہیں کہ ہم بہت میڈیا کے وہ ہیں، علم بردار ہیں، اور ہم فوج کی جارحیت کے خلاف ہیں. یہ سارے تھرڈ ریٹرز جو ہیں باجوہ سے ڈائریکٹ آرڈرز لیتے تھے، ڈائریکٹ انفارمیشن لیتے تھے. اور میں آپ کو بتا دوں، ان میں سارے فیض حامد میر صاحب ہیں، وہ میرے سامنے، میں کہتا ہوں کہ مجھے پتہ ہے کہ ڈائریکٹلی جنرل باجوہ ان کو انفارمیشن فیڈ کرتے تھے جب وہ آرمی چیف تھے اور عمران پرائم منسٹر تھا، کہ اس کو جا کے میں کبھی ہو سکتا ہے کہ ایک سٹنگ آئی ایس آئی چیف کے خلاف حامد میر کھڑے ہو کے سرے عام
جو اس نے اتنی بیہودہ باتیں کی فیض حمید کے خلاف، کوئی ایک سٹنگ آئی ایس آئی چیف کے خلاف کہہ سکتا ہے؟ اگر اس کو پتہ نہ ہو کہ آئی ایس آئی چیف کا باپ جو کہ باجوہ ہے وہ میرے پیچھے نہیں ہے، خدا کے لیے میڈیا سے ملنا چھوڑ دیں. یہ بالکل آپ کسی چیز میں انٹرفیئر نہ کریں جو پاکستان کے اندر سے گند صاف ہو رہا ہے، اور یہ جو زہر ہو رہا ہے ڈالا ہے باجوہ نے اور ندیم انجم نے اور لوگوں نے، اس زہر کو صاف ہونے دیں. دیکھیں جی، پاکستان کو صرف ایک اور ایک چیز کی ضرورت ہے. اگر ہم نے ایک آزاد جمہوری پاکستان بننا ہے جہاں پر جو اکثریت کی رائے سنی جائے گی، جہاں پر رول آف لا ہوگا، اور وہ ہے شفاف اور فوری الیکشن، فوراً شفاف فری فیئر الیکشن کرائے جائیں. سب دودھ کا دودھ پانی کا پانی ٹھیک ہو جائے گا. آپ کی بھی جو ہے نا، جو سر کے اوپر آپ کے بندر بیٹھا ہوا ہے کہ فوج فوج فوج، وہ بھی ہٹ جائے گا. یہی ایک طریقہ ہے اس ہماری قوم میں سے اس زہر کو نکالنے کے لیے. عاصم منیر صاحب 30 دن میں پتہ چل جائے گا آپ کس طرف جا رہے ہیں، کہ یہ حافظ منیر سید عاصم منیر احمد شاہ بہت زبردست نام ہے. آل رسول میں سے آپ ہیں، شاہ جی ہیں، آل رسول میں سے ہیں. سید عاصم منیر شاہ صاحب آپ آل رسول میں سے ہیں. آپ یزید کی اولاد نہیں ہیں، آپ یزیدیت کے پیچھے نہیں جا سکتے. آپ حافظ قرآن ہیں. آپ کے اوپر قوم نے بہت بڑا منصب پہ آپ کو ڈالا ہے. آپ کو دکھانا ہوگا کہ آپ آل رسول ہیں یا آپ آل یزید ہیں. حازم صفاتی کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ آرمی چیف، یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے 50 ایف آئی آر؟ اتنے بڑے بڑے دہشت گرد پاکستان میں آئے ٹی ٹی پی کے، سب کے، کوئی نکلا اس کے ان کے خلاف نہیں. حازم صفاتی کے خلاف 50 ایف آئی آر. شرم. ارشد شریف کے خلاف 16 ایف آئی آر. شرم شرم شرم. عمران ایکس پرائم منسٹر ایف آئی آر نہیں بنا سکتا، فیصل نصیر کا نام نہیں لے اس میں ڈال سکتا. شرم. عاصم منیر صاحب شرم. میں آپ کی جگہ ہوں، خدا کی قسم، میں پہلی دفعہ ہوں فوج کے نیشن وائڈ ٹی وی پہ، میں نے اکیلا، اور میں قوم سے معافی مانگوں. میں کہوں جی میں قوم آپ سے معافی مانگتا ہوں. ہم نے بہت ظلم کیا آپ لوگوں کے، میرے پریڈیسیسر نے بہت ظلم کیا. مجھے معاف کریں، مجھے موقع بس آپ دیں کہ میں اپنے جتنے میرے پریڈیسیسر باجوہ نے جو چیزیں، جو بربریت، جو زہر پھیلایا ہے فوج میں اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں. یہ آپ کر دینا جی، اور اس کے بعد پھر آپ اپنا کریں. میں خدا کی قسم دن رات آپ کو جو اپنا کندھے پہ اٹھا کے چلوں گا. میں تو کچھ ہوں ہی نہیں. مجھے لوگ کہتے ہیں حیدر مہدی تو کرٹیسائز کرتا ہے فوج کو. میں کہتا ہوں بھائی جان میری بات سنیں، میں تو باہر بیٹھا ہوں، میں کرتا ہوں. میرے متعلق لوگ باتیں کرتے ہیں، ادھر باہر بیٹھ کے بیٹھے یہاں ہونا. میں پاگل میں وہاں ہوں کہ میرے ساتھ بھی وہ ہے جو اعظم صفاتی کے ساتھ ہو اور شہباز گل کے ساتھ ہو. مجھے یہ بتائیں، میں تو ان لوگوں کو خدا کی قسم خراج تحسین کہتا ہوں، باہر والوں نان اور آفسرز کو تو کہتا ہوں جو فوج میں افسر، یہ ہارون پاشا، جنرل ہارون پاشا، جنرل آصف یاسین، جنرل علی قلی خان، جنرل اعجاز امان، جنرل نعیم لودھی، جنرل امجد شعیب، بریگیڈیئر محمود، فرسٹ پی ایم اے کے بریگیڈیئر محمود. میرے والد صاحب جب آئی ایم اے دہرادون میں، میرے والد صاحب انسٹرکٹر تھے، یہاں پی ایم اے میں بھی انسٹرکٹر ہوئے، تو جو یہ پہلا بیچ ہے آئی ایم اے پی ایم اے دہرادون کا، یہ ان کو لے کے آئے. میرے والد صاحب پہلے اسٹوڈنٹ ہیں. بریگیڈیئر محمود صاحب ہمارے گھر بہت دفعہ ہیں، میرے کو بہت زیادہ بڑے زبردست آدمی ہیں، فرسٹ پی ایم اے کے. سوچیں بریگیڈیئر اشفاق بیچارے فوجی فاؤنڈیشن میں تھے، بولے ان کو نوکری سے نکال دیا. ان لوگوں کو خراج تحسین پیش کریں. یہ ہمارے، میں ویسے ایک اندازہ میں نے لگایا ہے کہ 700 800 میں بھی شاید 1000 اس وقت ریٹائرڈ جرنیل ہیں فوج میں. 6 نے آواز اٹھائی، 0.6% نے آواز اٹھائی. یہ فوج، یہ جو ایک صاحب ہے نا میجر جنرل شجاعت علی خان، جنہوں نے میرے خلاف ایک تہمت لگائی، پورے یہ جنرل مشرف کے زمانے میں میجر جنرل تھے کہ جی حیدر مہدی جو ہے بڑی بکواس کرتا ہے، اور حیدر مہدی کا میرا خیال ہے یہ انڈیا سے پیسے لیتا ہے.
میجر جنرل شجاعت علی خان کدھر تھی آپ کی جرت؟ میرے خلاف بولتے ہیں، کدھر تھی آپ کی جرت جب باجوہ اس ملک کی ایسی کی تیسی کر رہا تھا، ہمیں اس سے تباہ و برباد کر دیا، کدھر تھے آپ میرے خلاف؟ ایک چھوٹا ادنا آپ سے جونیئر آدمی جس نے سوائے اس قوم کے لیے پچھلے 8 مہینے سے اپنی جان کو داؤ پہ لگایا ہوا ہے۔ میرا خاندان مجھے چھوڑ کے چلا گیا، میرے دوست مجھے چھوڑ کے چلے گئے، میرے فوجی کورسمیٹس مجھے چھوڑ کے چلے گئے، اسی وجہ سے میرے اوپر تہمت لگاتے ہو۔ شرم آنی چاہیے جنرل شجاعت علی خان صاحب، شرم آنی چاہیے آپ کو معافی مانگنی چاہیے، آپ نے اس طرح کی بات کی۔ ان لوگوں کو خراج تحسین پیش کریں جو آپ جیسے بزدل بالکل بکے ہوئے جرنیل نہیں تھے، کم از کم یہ بولے تو، ان میں اتنی ہمت تو تھی، ان کی وہ جو بینیفٹس ہیں، کتنے ان لوگوں کو مصیبتیں۔ 200 سرونگ جنرلز تھے فوج میں، 600-700 بریگیڈیئر تھے، مجھے بتائیں کون سے ایک جنرل بریگیڈیئر نے ریزائن کیا ہو کہ یار باجوہ نے بہت ہی کمینگی کی ہے؟ کوئی نہیں کرتا۔ میرا ایک کورسمیٹ ہے جنرل، اہل تشیع ہے، بڑی کتابیں لکھی ہیں، کہتا ہے اپنے حسن عبدال کے کورس کے، یہ حیدر جو باجوہ کے خلاف باتیں کرتا ہے میں نے اس کو بلاک کر دیا۔ اور شرم آنی چاہیے، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ ناظرین انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں میں پھر تھوڑی بات کروں گا عدلیہ کی۔ آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، پاکستان کو حفظ و امان میں رکھے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ انشاءاللہ اگلی ڈشز سے ملاقات ہوگی۔ الہی آمین۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم۔